الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدركه حيا ومن يولد بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ میرے معزز قابل سعد احترام معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج 9 ستمبر 2022 جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में से सिर्फ 2 हदीस पाक आपके सामने पढ़ी हैं। मेरे मोहतरम सामीन, ये सितंबर का महीना है, ये कई पहलुओं से अहमियत रखता है। ये सितंबर का महीना वो महीना है कि 6 सितंबर 1965 को जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और वो कह रहे थे कि 7 सितंबर को हम सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे। तो मेरे मोहतरम सामीन, हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऐसा डट कर उनका मुकाबला किया कि उन हिंदुओं को नाको चने चबवाए और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की। तो इसी तरह मेरे मोहतरम सामीन, इससे भी बढ़कर ये कि इसी सितंबर के महीने में 7 सितंबर 1974 को मेरे मोहतरम सामीन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद नबूवत का झूठा दावा करने वाला, कादियान का रहने वाला काना गुलाम अहमद परवेज़, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, जिसके मानने वालों को कादियानी और अहमदी कहा जाता है, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, हालांकि जो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मुनकिर हो, जो भी आपके बाद किसी और को अपना नबी माने, चाहे तशरीह नबी माने, चाहे गैर तशरीह नबी माने, चाहे ज़िल्ली नबी माने, चाहे बुरूज़ी नबी माने, किसी भी शक्ल में किसी को हुजूर के बाद अपना नबी माने, हमारा ये ईमान है कि वो मुसलमान हो नहीं सकता। मुसलमान अगर था तो वो मुर्तद हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये काफिर होने के बावजूद, मुर्तद होने के बावजूद और हुजूर के बाद गुलाम अहमद परवेज़ को अपना नबी मानने के बावजूद अपने आप को मुसलमान कहते थे, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कहते थे, मुसलमानों से शादी ब्याह के मामलात करते थे। तो मेरे मोहतरम सामीन, इस्लाम की हिफाजत करने वाले उलमाए इकराम, चाहे उनका ताल्लुक देवबंद से हो, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, चाहे उनका ताल्लुक मसले के आले हदीस से हो, जैसे अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, चाहे उनका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हो, जैसे शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मेरे मोहतरम सामीन, ये सारे के सारे हज़रात मैदान में उतरे और असम्बली में जब पहुँचे, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, तो इन्होंने असम्बली के अंदर फिर जो उस नबी का झूठा खलीफा था गुलाम अहमद कादियानी का, उसके साथ इन्होंने बाकायदा मुनाजरा किया, मुकालमा किया और असम्बली के अंदर भी इन कादियानियों को पाकिस्तान की आइन में भी इनको काफिर करार दिया। और जिस तारीख को ये फैसला हुआ था, जिस तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इस मुसव्वदे पर दस्तखत किया था, वो 7 सितंबर 1974 था। 7 सितंबर 1974 को ये आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो मेरे मोहतरम सामीन, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने 6 सितंबर को पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की, इसी तरह दीन के मानने वालों ने, दीन के चाहने वालों ने, उलमाए इकराम ने 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नजरियाती सरहद की भी हिफाजत की। और जिसने
جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو، اس کے ماننے والوں کو، قادیانیوں کو، احمدیوں کو پاکستان کے آئین کے اندر بھی، پاکستان کی اسمبلی کے اندر بھی کافر قرار دیا۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طرح اس آئین کی روح سے، اس قانون کی روح سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ میرے محترم سامعین، تو دیکھیں جس طرح افواج پاکستان کے پیچھے پاکستان کی عوام اور قوم تھی، اسی طرح ان علماء کرام کے پیچھے بھی اس وقت بھی آج بھی پاکستان کی عوام اور قوم موجود ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج اسی مناسبت سے، ختم نبوت کی مناسبت سے، کہ اس مہینے کے اندر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس نسبت سے آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محترم سامعین، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو بدیہی مسئلہ ہے، جو روشن مسئلہ ہے، جس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح سورج چڑھ جائے، روشن ہو جائے، تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سورج چڑھا ہوا ہے، سورج روشن ہے، سورج طلوع ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی براہین کے، بغیر کسی سلطان کے انسان پہچان لیتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہم بغیر کسی دلیل کے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے بعد ہر نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا، کذاب اور دجال سمجھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، لیکن ہم اپنے ایمان کی روشنی کے لیے، اپنے ایمان میں مزید اضافے کے لیے چند قرآن پاک کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کو ذکر کیا، آخری نبی ہونے کو ذکر کیا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ پاک اس آیت میں بھی فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بیٹے بھی عطا فرمائے، طیب، طاہر، قاسم بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ بھی عطا فرمائیں۔ میرے محترم سامعین، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے بیٹوں کو بچپن ہی میں واپس لے لیا، یکے بعد دیگرے اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا۔ وہ بڑے نہیں ہوئے، وہ جوان نہیں ہوئے، ان کی شادیاں نہیں ہوئیں۔ میرے محترم سامعین، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ کل کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ جس طرح دنیا کے معاملات میں باپ اگر کسی عہدے پر ہوتا ہے، بعد میں بیٹا اس کے عہدے پر آ جاتا ہے، باپ کسی منصب پہ ہوتا ہے، بیٹا اس کے منصب پہ آ جاتا ہے، باپ جس گدی پہ ہوتا ہے، بیٹا اس کی گدی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے اس لیے اپنے نبی کے بیٹوں کو واپس لے لیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کے بعد ان کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے، نبی کے بعد ان کا بیٹا نبی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس میں حکمت سمجھی، اپنے نبی کے بیٹوں کو بچپن ہی میں وفات دے دی۔ اب امت کا اور جبھی نبی کا جو رشتہ ہے وہ ابوت کا رشتہ نہیں ہے بلکہ نبوت کا رشتہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں اور ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جن کے آنے سے سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے آدم کی نبوت اور شریعت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے اسماعیل علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے اسحاق علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے یوسف علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے یحییٰ زکریا علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے سلیمان
اور داؤد علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، جن کے آنے سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، سارے نبیوں کی نبوت ہمارے نبی کے آنے سے ختم ہو گئی، سارے نبیوں کی شریعتیں ہمارے نبی کی شریعت سے ختم اور منسوخ ہو گئی۔ میرے محترم سامعین، اللہ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ میرے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری آیت میں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم سب کے لیے دین اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ یہ آیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے پاک نبی اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ نبی کس لیے آتے ہیں؟ لوگوں کو دین بتانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے دین مکمل کر دیا۔ نوح علیہ السلام آئے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، سارے انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کے جانے کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ نبی آتے ہیں دین سکھانے کے لیے، نبی آتے ہیں دین بتانے کے لیے، نبی آتے ہیں اللہ کے احکامات بتانے کے لیے۔ جب دین مکمل ہو گیا، دین کا بیان مکمل ہو گیا، تو اب میرے محترم سامعین، جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے نبی آتے تھے، وہ مشن مکمل ہو گیا، وہ مقصد مکمل ہو گیا، تو اب کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کے خزانوں میں وہ دین ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کے خزانوں میں دین ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، تو ہم اگر کوئی اور دین تلاش کریں گے، کوئی نیا دین تلاش کریں گے، کوئی اگر مرزائی بننے کی کوشش کرے گا، کوئی اگر قادیانی بننے کی کوشش کرے گا، تو میرے محترم سامعین وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہوگا، وہ ملعون ہوگا، لیکن وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ذکر کرتے ہوئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیارے پیغمبر یہ اعلان فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے رہنے والوں لوگوں، چاہے مشرق کے رہنے والے ہو، چاہے مغرب کے رہنے والے ہو، چاہے شمال کے رہنے والے ہو، چاہے جنوب کے رہنے والے ہو، چاہے پاکستان کے رہنے والے ہو، چاہے ہندوستان کے رہنے والے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہو، جس رنگ سے بھی تمہارا تعلق ہو، تم کالے ہو، گورے ہو، گندمی ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق ہو، کسی بھی قوم سے تمہارا تعلق ہو، کسی بھی قبیلے سے تمہارا تعلق ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تم سب کی طرف انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے محترم سامعین، جب سب کی طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، تو میرے محترم سامعین جب سب کی طرف حضور نبی بن کر آئے تو پھر یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کس کی طرف نبی بن کر آیا؟ سب کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ نبی بن کے آئے، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جب سب کی طرف حضور نبی بن کر آگے تو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے نبی تو آتے تھے ایک علاقے کی طرف، ایک قوم کی طرف، ایک بستی کی طرف، ایک زمانے کے لیے، اس لیے ان کے بعد نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آئے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آئے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے آئے ہیں، اور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آئے۔ قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کی نبوت باقی ہے، اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم سامعین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین فخر موجودات شرف کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ایک اور انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس بلوائی، اور کانفرنس میں کن کو بلایا؟ ان کو بلایا جن کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا تھا۔ سب نبیوں کو بلایا، آدم علیہ السلام کو بھی بلایا، نوح علیہ السلام کو بھی بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا، زکریا، یحییٰ، یونس، لوط، اور اسی طرح داؤد، سلیمان، سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کانفرنس میں عالم ارواح میں بلایا، ختم نبوت کانفرنس رکھی۔ بیان اور خطاب خود اللہ تعالیٰ کا تھا، اور میرے محترم سامعین سننے والے سارے نبی تھے۔ اللہ نے اس کانفرنس میں کیا نبیوں سے خطاب کیا؟ نبیوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ایک ان سے عہد اور معاہدہ لیا، ایک وعدہ لیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں سے ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں نے تم سب کو کتاب عطا فرمائی، تمہیں حکمت عطا فرمائی، تمہیں دانائی عطا فرمائی، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد سب سے آخر میں، یہ ثم جو ہوتا ہے آخر کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ آخر کے لیے آتا ہے۔ ثم جاءکم، تم سب سے آخر میں ایک رسول آئیں گے، ایک نبی آئیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ ان ساری کتابوں کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس موجود ہیں، جو تم دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو تورات لے کر آئے، جو زبور لے کر آئے، جو انجیل لے کر آئے، جو صحف ابراہیم اور موسیٰ لے کر آئے، وہ نبی ان سب کی تصدیق کریں گے۔ اور میرے محترم سامعین ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ دیکھیں اس آیت سے ختم نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کانفرنس میں سارے نبیوں کو بلایا، جن کو بلایا وہ نبی تھے، جن کو بلایا وہ نبی تھے، جو نہیں تھا اس کانفرنس میں وہ نبی ہو نہیں سکتا، جو اس کانفرنس میں نہیں تھا وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ تو غلام احمد پرویز تو بعد میں آیا ہے، یہ تو ابھی آیا ہے، کچھ عرصہ پہلے آیا ہے۔ جب یہ اس کانفرنس میں نہیں تھا جو اللہ نے بلائی تھی، جس میں سارے نبیوں کو بلایا تھا، اس میں یہ شریک نہیں تھا، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، تم سب سے آخر میں میرے رسول آئیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ جب اللہ نے فرمایا آخر میں میرے نبی آئیں گے تو آخری نبی ہوں گے، اس لیے ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی ہو نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ چند آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ختم نبوت کے موضوع پر۔ اب حدیث پاک بھی سنتے جائیے ختم نبوت کے موضوع پر۔ میرے محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں سن لو، یہ یاتی من بعدی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میرے بعد 30 بڑے بڑے آئیں گے، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ لوگوں کان کھل کے سن لینا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، احادیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ لیکن میرے محترم سامعین، اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی، مطلق یہ نہیں کہہ رہے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، بعد کے نبی تو نہیں ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کے پاک نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے دین کی سربلندی کا کام کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو قرآن پاک میں ذکر کیا، جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں آتی ہیں، اپنی قبیلے میں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یا مریم، یا مریم یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ تو نے شادی نہیں کی، تو نے بیاہ نہیں کیا، تمہارا کوئی خامد نہیں ہے، تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اسی بیٹے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اسے کس نے بھیجا ہے، یہ کیسے آیا ہے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو بہت چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بول نہیں سکتا، ابھی دنیا میں آیا ہے، کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ کیسے بات کرے گا، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، مجھے اپنا نبی بھی بنائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تو قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی سے پہلے نبی گزرے ہیں، جو بعد میں آئیں گے وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ غلام احمد پرویز تو نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی مثال لوگوں کو سمجھائی، لوگوں ان مثلی ومثل الانبیاء قبلی ان مثلی ومثل الانبیاء قبلی، لوگوں میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے سمجھ لو، ایک بندہ ہے، اس نے بڑا عالی شان محل بنایا ہے، بڑا اچھا تیار کیا ہے، اس میں ہیرے جواہرات لگائے ہیں، بڑا خوبصورت بنایا ہے، نقش و نگار کیا ہے، لوگ آئے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اس محل کو دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں، بلند و بالا محل ہے، عالی شان محل ہے، رنگ و روغن سے مزین ہے، خوبصورت ہے، لیکن دیکھتے کیا ہیں، اس محل کی دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ تعجب کرتے ہیں، اس محل والے سے پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، اتنا محل عالی شان تیار کیا ہوا ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہے، تو جس طرح وہ محل عالی شان اس ایک اینٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین فخر موجودات شرف کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو فَأَنَا الَّبِينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہی سمجھو اس محل کی آخری اینٹ، ختم نبوت کے محل کی آخری اینٹ وہ میں محمد ہوں۔ جس طرح وہ محل اس اینٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اس طرح نبیوں کی نبوت میرے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، میں وہ آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ حضور کا فرمان ہے انا قائد المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں، وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں سارے نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا، وانا اول شافع و مشفع ولا فخر، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں جس کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن میں اس پر تکبر غرور نہیں کرتا۔ میرے محترم سامعین، دیکھیں اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آخری نبی ہوں اور میں اس پر کوئی غرور و تکبر نہیں کرتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے باقی نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے 6
خصوصیات اور 6 صفات ایسی عطا فرمائی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں عطا فرمائی گئیں۔ وہ کون کون سی ہیں میرے محترم سامعین؟ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، انہی میں سے اللہ کے پاک نبی نے ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ پہلے نبی آدم آئے، بعد میں نوح آئے، ابراہیم آئے، بعد میں اسماعیل آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، بعد میں یوسف آئے، موسیٰ آئے، بعد میں عیسیٰ آئے۔ لیکن اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، جس طرح مہمان خصوصی آخر میں آتا ہے، اس طرح اللہ نے مجھے سب نبیوں سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا۔ جب سب نبیوں سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے محترم سامعین، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، یہ سارے فرقوں کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے فروعی مسائل اپنی اپنی جگہ پر، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے دیوبندی بھی اسی پر پہرا دیتا ہے، بریلوی بھی اسی پر پہرا دیتا ہے، اہل حدیث بھی اسی پر پہرا دیتا ہے، سارے ختم نبوت کے پہرے دار بن کر اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے اکابرین چند سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں، چونکہ اس پاکستان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا ساتھ دینا پڑتا ہے، وہ ہدف حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن میرے محترم سامعین، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی اس کے خلاف بغاوت کرے گا، کوئی بھی قادیانیوں کا حامی اور ناصر بننے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی قادیانیوں کی پشت پناہی کرے گا، کوئی بھی ختم نبوت کے اس 1974 کے آئین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے نواز شریف ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے عمران خان ہو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، شہباز شریف ہو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور آصف علی زرداری کوئی بھی سیاستدان ہو، اگر وہ قادیانیوں کی پشت پناہی کرے گا تو ہم کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز وہ اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ یہ ملک اس کے بعد ہے، یہ سیاستدان اس کے بعد ہیں، یہ ہماری تنظیمیں اس کے بعد ہیں، یہ ہماری سیاسی اور دینی مذہبی جماعتیں اس کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہمیت والا مسئلہ ہے کہ پورے دور نبوت میں 27 غزوات ہوئے، بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں، اس سارے دور میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جب حضور کے دور میں آخری دور میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، مسیلمہ اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا اس کی سرکوبی کے لیے۔ میرے محترم سامعین، اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، 1200 صحابہ کرام اس لشکر میں، اس سے زیادہ صحابہ کرام شریک تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں وہ اب آرام سے بیٹھا کریں، اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، وہ بزرگ صحابہ کرام ہیں، لڑائی لڑنے کے لیے باقی بہت ہیں، ان کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ موقع آیا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے کا موقع آیا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدری صحابہ بھی آ جائیں، غیر بدری بھی آ جائیں، سارے صحابہ اس جنگ میں شریک ہوں اور اس کی سرکوبی کریں۔ اور پہلے میں نے بتایا نا، حضور کے سارے دور میں صرف کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259، لیکن یہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور 700 ان میں سے حافظ قرآن تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اور جو مسیلمہ کذاب کا لشکر تھا اس کے 36,000 بندوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا تھا، ان کو مردار کیا تھا صحابہ کرام نے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا زیادہ اہمیت والا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میں اپنی بات کو آخری ان چند باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ ہر لحاظ سے اہم ہے، اس حساب سے بھی کہ 6 ستمبر 1965 کو ہماری افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا، ان کو شکست سے دو چار کیا تھا، جو کہتے تھے کہ ہم 7 ستمبر کو صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، اور ان کو ایسے شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا ان کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
ختم نبوت کے پروانوں اور جیالوں سے اس ملک کی نظریاتی اثرات کی بھی حفاظت کروائی، اور 7 ستمبر 1974 کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء اکرام نے اسمبلی سے بھی ان قادیانیوں کو کافر قرار دے کر پاکستان کے آئین کا حصہ اس کو بنا دیا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی قادیانی کسی مسلمان عورت سے شادی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مرزا ہوتا خدا کا پیغمبر، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیغمبر، نہ ٹٹی میں گر کر مرتا وہ کنجر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائی وہ سنتے ادا فرما لیں۔